बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हनीफ रहमान। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे में होने वाली तब्दीलियों पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का ये बयान इंतहाई अहमियत का हामिल यूँ है कि बाप पार्टी से सेनेट के इंतखाबात में वोट लेना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, ये शायद हमारा जो नज़रियाती स्टैंड था उसके ख़िलाफ़ जो है ये बात हुई है। और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात पर मजबूर करना पीडीएम की जानिब से कि वो हर हाल में इस्तीफ़े जो है वो पेश करे, ये भी जो है ये सूरत-ए-हाल नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल यकीनन इस बात में कोई दो राय नहीं कि पीडीएम की तहरीक या पीडीएम का जो एक इत्तेहाद था वो जो है उस हवाले से जो है काफ़ी परेशानियां हुई हैं और काबीना में तब्दीली जो है वो भी हम आज तफसीली उस पर भी बात करेंगे कि क्या वजह है और क्या हुकूमत के पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। तमाम तर मामलात पर आज गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा फ़ोन कॉल्स पर होंगे और स्टूडियो में जो आज हमने जहमत दी है, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम दो मेहमान मौजूद हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करेंगे और परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो पार्टी है उनकी पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान में जो तब्दीलियाँ आई हैं और पाकिस्तान में या जो खामियाँ या कमज़ोरियाँ या कोई मस्बत पेशरफ अगर हुई थी तो वो क्या थी, उस हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। मलक इज़्ज़त मोहम्मद साहब मौजूद हैं। मलक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। और नाजरीन, दूसरे मेहमान जो हमारे हैं वो एक नौजवान सियासतदान हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है और वकालत के शोबे से भी उनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालिया जो बयानात हैं उस तनाज़र में भी उनसे गुफ्तगू करेंगे और इसी तरह हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पीडीएम के इत्तेहाद को वो किस तरह से देखते हैं। हमारे लिए इंतहाई मोहतरम मोहम्मद शहजाद अमीन साहब मौजूद है। आपका सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ। और नाजरीन, स्टूडियो में मौजूद है हज़रात और फ़ोन कॉल्स पर भी हम लेंगे, लेकिन आगाज़ में शहजाद अमीन साहब से करना चाहूँगा। शहजाद साहब, ये फरमाइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का जो ये बयान कि हमें क्यों मजबूर किया गया कि आपने हर हाल में इस्तीफ़े देने हैं। आपने जब पूरी तहरीक को इस्तीफ़ों के साथ नथी कर दिया तो उसका अंजाम ये हुआ कि आज जो इत्तेहाद था, जो एक जॉइंट अपोजिशन की एक तहरीक थी, उसको नुकसान पहुंचा है। तो आप नहीं समझते कि पीडीएम को नुकसान पहुंचाने में आपका भी उतना ही हाथ है जितना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है? क्योंकि अगर आप समझते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देना चाहती और उनको आपने मजबूर क्यों किया, क्यों आप उनको उस हद तक लेकर चले गए कि मजबूरन फिर आखिरकार आपको एक दूसरे के खिलाफ बयान देने पड़ रहे? हनीफ भाई, बात यहाँ से मैं शुरू करूँगा कि पीडीएम की जो खूबसूरती है, पीडीएम की जो अच्छी वो है, वो जमहूरियत है, क्योंकि ये जमहूरी पार्टियाँ हैं सारी। जी दुरुस्त। तो जमहूरी पार्टी जब आपस में इख्तिलाफ ना रखे तो ये तो फिर जमहूरियत ही नहीं हुई। हमारे ये पीडीएम की एक पार्टी अगर वो एक स्टेप उठाती है कि आप हमें इस्तीफ़ों से क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये उनका हक है। ये जमहूरी तसलसल चलने का एक प्रोग्राम होता है जो तो कि ये भी जमहूरियत का हुस्न है कि आप उनके खिलाफ और वो आपके खिलाफ बयानात दे रहे हैं और एक दूसरे को आप सेलेक्टेड कह रहे हैं। जो बयानात आप दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया करते थे, अब वो बयानात आप एक दूसरे के खिलाफ देने लगे। ऐसे बयानात तो मैं आपको कहूँ सियासी भी, हम जिस तरह से अब सियासत से आज से तो पार्टी नहीं है, ना पीपल्स पार्टी आज से, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज से। ये तो जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग आई है। तो ये पीपल्स पार्टी भी एक जमहूरी सफ़र करके इस हद तक पहुँची और हर पार्टी को अपना एक इक़दाम, अपना एक बोलने का हक है। वो जो भी कहती है तो उसका एक राइट है, क्योंकि जमहूरियत का हुस्न है। तो इस पर हम किसी को ना नती करना चाहते हैं और ना किसी को पाबंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो हमें बात ना करे, वो हमें हमारे ख़िलाफ़ वो ना रहें, तो जमहूरियत ही नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। ये तो हमारी पीडीएम के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द क्लियर हो जाएंगी। और इस्तीफ़ों की बात है और अगर मियाँ साहब की बात है, मियाँ साहब की वापसी की बात है, तो जब ज़रूरत पड़ी और इंशाअल्लाह उनके सेहत के मुनासबत से कौम और आवाम को ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तानी अवाम के बीच में होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा मलक साहब, आप बताइए कि
اس موجودہ سیاسی منظرنامے میں آپ کی پارٹی ہمیں کوئی ایکٹیو رول پلے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. آپ پس منظر میں جا چکے ہیں آپ کی پارٹی. تو یہ موجودہ جو تغیرات ہے سیاسی منظرنامے میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایک دوسرے کے خلاف بیانات, پھر ان کے حکومت کے خلاف بیانات, پھر حکومت ان کے خلاف بیانات, تو آپ جب یہ سارا سب کچھ دیکھتے ہیں تو آپ کی پارٹی تو بہت انجوائے کرتی ہوگی. شکریہ جناب انیف الرحمان صاحب کہ آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں بلا کر کے اور ہماری رائے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے. تو انیف الرحمان صاحب, جہاں تک بات ہے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی اور نون لیگ کی, یہ جماعتیں کچھ ایسی جماعتیں ان میں ہیں کہ یہ مفادات بہت کم رکھتی ہے, اور خاص کر یہ 2-3 جو بڑی پارٹیاں ہیں یہ بہت انتہائی ان کے اپنے مفادات ہیں, ان کے بہت بڑے مفادات تھے. اور خاص کر پیپلز پارٹی, یہ نون لیگ کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ایک پیپلز پارٹی اقتدار کے خاطر اپنے, یعنی زرداری صاحب اقتدار کے خاطر اپنی بیوی کو قتل کر سکتا ہے. نہیں تو انہوں نے تھوڑی قتل کیا ہے, وہ قتل کر سکتے ہیں. اور بلاول کو یہ معلوم ہے کہ میری ماں کا قاتل جو ہے وہ آصف زرداری ہے. نہیں یہ تو آپ بہت جی میری بات سنو, وہ قاتل آصف زرداری ہے. اور آپ یہ دیکھیں, اگر عزیر بلوچ کا جو GIT میں بیان ہے وہ اگر پبلک ہو گیا تو نہ پیپل پارٹی رہے گی, نہ کوئی پارٹیاں نہیں رہے گی. جو پارٹی پی ڈی ایم میں بیٹھی ہے, یہ عزیر بلوچ کے ایک بیان سے پبلک ہونے سے سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. یہ کیونکہ عزیر بلوچ نے جو انکشافات کیے بے نظیر قتل کے حوالے سے, جو GIT میں جو بیانات دیے ہیں, تو وہ پیپلز پارٹی کے سامنے مریم نواز کی کیا حیثیت ہے؟ بے نظیر کی حیثیت میں اس کو قتل کیا گیا. مریم نواز کی حیثیت تو اس بات سے اقتدار کے لیے اپنی ماں کو ختم کر سکتے ہیں, اس کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں, اس کا کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کی بات ہے نا, پی ڈی ایم اس کے لیے کیا حیثیت یہ تو آپ کی باتیں, تو آپ کا دعویٰ ہے نا. یہ بتائیں کہ پھر اگر ایسا ہے, اگر آپ کے پاس آپ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں, تو یہ تو آپ کا بھی ملک ہے نا, آپ بھی پولیٹیکل سیٹ اپ کا ایک حصہ ہیں, تو آپ آگے بڑھیں اور آپ کہیں کہ بھئی یہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے, آپ گرفتاری کریں, آپ کیس کریں. کیوں نہیں کرتے پھر آپ لوگ؟ دیکھو جی, ہمارا کیس چل رہا ہے, انہوں نے ہم پہ دعوے کی تھے, ہم نے ان کو بے نظیر نے تو دعویٰ آپ کی پرویز مشرف پہ کیا تھا, جو ای میل لکھی تھی اس میں کہا گیا اگر مجھے کچھ ہوا تو پرویز مشرف ذمہ دار ہوں گے. حنیف صاحب, وہ جعلی ای میل تھی, کوئی انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کوئی نہیں لکھی, ان کی مجھ سے کوئی الفاظ ایسے نہیں نکلے. مطلب ان کے کہے ہوئے الفاظ وہ جعلی تھے اور آپ کے کہے ہوئے الفاظ ٹھیک ہیں. مشرف صاحب نے تمام چینلوں پر برحلہ کہا ہے کہ بے نظیر قتل کیس میں زرداری صاحب ملاوے سے پیپلز پارٹی کے تمام اعلیٰ قائدت مندوں سے فائدہ بھی ان کو ہوا. تو 5 سال اقتدار میں بھی یہی رہے. نواز شریف صاحب بھرپور ان کو سپورٹ کرتے رہے, ان کا ساتھی رہے. نواز شریف صاحب, مریم نواز, ان سب کو پتا ہے کہ بے نظیر کا قاتل کون ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, دیکھیے وہ تو ٹھیک ہے. چلیں, اگر ایک پارٹی اقتدار کے لیے حد تک جا سکتی ہے. چلیں ایک جو ان کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے, اب قاتل کون وہ تو الگ موضوع ہے, لیکن ان کا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے بقول ان کے, تو لہٰذا آپ جو ہے کیوں خود کو آپ نے اندھیرے میں رکھا اور آپ کو یہ دھوکہ دیا گیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کے علم میں پہلے سے ہوتا کہ بھئی یہ سفر آگے نہیں چلنے والا. جی حنیف بھائی, ملک صاحب تو کہہ رہے ہیں, یہ تو ان کی اپنی باتیں, ان کا اپنا سوچ ہوگا. وہ کوئی آج سے تو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ پارٹی نہیں ہے. مسلم لیگ نون تو پاکستان جب سے بنا ہے تو مسلم لیگ نون کی حیثیت عوام کو, لوگ کو, پاکستانی عوام جانتی ہے. لیکن ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کی حیثیت نہیں ہے, تو مریم نواز کی حیثیت تو یہ ہے کہ آج عوام ان کے ساتھ ہے. میں نے اس حوالے سے نہیں کہا, میں نے اس حوالے سے کہا کہ پیپلز پارٹی کے سامنے مطلب کوئی معنی نہیں رکھتے اقتدار کے لیے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے, تو مریم نواز جو ہے کچھ بھی کا مطلب تو یہ نہیں. اب یہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھ. اچھا یہ بتائیں, آپ یہ بتائیں, پاکستان جو پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس تحریک میں اسی طرح اخلاص کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے گی جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ توقع کرتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کریں گے؟ اور یا آپ کی اپنی جماعت جس طریقے سے کردار ادا کر رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کردار ایسا ہی ہوگا؟ حنیف بھائی, آپ دیکھیں نا کہ جب بھی پاکستان پہ ایک برا وقت آیا یا سخت وقت آیا تو چارٹر آف ڈیموکریسی لنڈن میں جو بینظیر بھٹو میاں صاحب نے سائن کیا تھا, تو اس کے وجوہات کیا تھے؟ پھر مشرف صاحب کو ختم کرنا, اس پر تو عمل نہیں ہوا نا سر بعد میں. وہ عمل تو اس ٹائم تو ہوا نا, اس ٹائم تو جو کام تھا وہ کام تو لے لیا گیا. ابھی پی ڈی ایم بنا ہے. پی ڈی ایم کی مطلب یہ ہے کہ اس نالائق حکومت سے, نائل حکومت سے جان چھڑانا. اس حکومت سے عوام پر ایک نازل ہوئی یہ حکومت, کوئی عوام نے تو اسے الیکٹ نہیں کیا ہے, یہ تو ساری دنیا جانتی ہے, سارے لوگ عوام جانتے ہیں.
یہاں پہ مہنگائی کا جو حال ہے, جو پوزیشن ہے وہ سب کو پتہ ہے. یہاں پہ ہر ادارہ خسارے میں جا رہا ہے, یہاں پہ ہر چیز نیچے جا رہا ہے, اوپر کی طرف تو کوئی وہ چیز تو نہیں جا کہتے رہا ہیں کہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے دیکھیں ان کو تو 2.5 سال ہو گئے, آپ کو تو مطلب کئی سال ہو چکے ہیں نا. ہمارے کئی سال ہو گئے جی. ہماری جی ڈی پی جب ہمارے میاں صاحب جا رہے تھے حکومت سے تو جی ڈی پی جو ہے 5.8 تھا. ابھی ان کے حال میں ان کے 2.5 سال ہو گئے -6 پہ آ گئے. یہ حال ہے, یہ عالم ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے. جی ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کم بیک. آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون اور آل پاکستان مسلم لیگ کے رہنماؤں کی گفتگو سنی. اسٹوڈیو میں موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کے ملک عزت ممن صاحب کی جانب سے, وہ انتہائی اہم ہے. تو اس لیے ہم نے رابطہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابقہ MNA ملک عظمت خان صاحب سے. وہ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا عظمت خان صاحب, یہ آل پاکستان مسلم لیگ کے عزت خان ممن صاحب موجود ہیں. PDM کے تناظر میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو دراصل پاکستان پیپلز پارٹی نے جو دھوکہ دیا ہے وہ اصل میں پاکستان مسلم لیگ نون کی اپنی کمزوری ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی اقتدار کی حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے یہ توقع رکھنی چاہیے تھی مسلم لیگ نون کو کہ وہ ہمیں سفر میں یہ جمہوریت کے سفر میں چھوڑ جائیں گے. کیا رسپونڈ کریں گے آپ؟ حنیف صاحب, میں اپنے بھائی عزت مومن صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو جس گھوڑے پر آج عمران خان کو سوار کیا گیا ہے, اس گھوڑے پر میاں نواز شریف تقریباً 85 سے سوار آ رہے ہیں. صحیح. اور ہم نے کبھی ایسی حکومت نہیں لی اور نہ ایسی حکومت کی جو میاں نواز شریف نے کی, جو عمران خان کر رہے ہیں. تو ہماری تاریخ کو دیکھ کر اگر آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ پھر صحیح بات کریں گے, حق بات کریں گے. ہم نے کہاں پہ دھوکہ دیا ہے, ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. حنیف صاحب, آپ خود بہت زیادہ ہر چیز سے باخبر ہوتے ہیں. یہ جو میٹنگ ہوئی تھی ویڈیو کال پہ, جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین کا ووٹ نہ دینے کی بات ہوئی تھی, اس کے بعد آپس باہمی اعتماد کا کیا رہ گیا ہے؟ اگر آپ نے پہل کیا, آپ نے چیئرمین بننے کے لیے یوسف رضا گیلانی کے نام کو وہ کیا, ریجیکٹ کیا, تو پھر ہم کس طرح اعتماد کریں آگے؟ نہیں, وہ تو حزب اختلاف کے لیڈر, مطلب حزب اختلاف کے جو بڑے تھے ان کے نام پر جو اتفاق ہوا تھا وہ تو یہ ہوا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا, اور یہ جو سینٹ میں جو چیئرمین تھے ان کے نام گیلانی صاحب کے نام پر اتفاق ہوا تھا. تو یہ تو طے شدہ بات تھی نا. میں چیئرمین سینٹ کی بات کر رہا ہوں. جب یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے لیے الیکشن, تو سر اس میں تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے آپ کو کھل کے ساتھ دیے نا. اس میں تو یہ 7 ووٹوں کے اوپر یہ اسٹیمپ کیوں آ گئے؟ وہ تو یہ کہا جاتا ہے وہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ تھے, اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ جو ہے کنفرم ہو کے ہمیں ووٹ دیا گیا. حنیف صاحب, میں آپ کی بات کو بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں. یہ ہم نے ہی کہا تھا کہ آپ سٹیمپ لگائے نام کے اوپر, سید کے اوپر, یوسف کے اوپر, رضا کے اوپر, گیلانی کے اوپر, ہم نے کہا تھا. لیکن کیوں کہا تھا؟ ہمیں جو خدشہ ملا تھا, ہمیں جو ویڈیو لنک کی میٹنگ جب ان سے لیک ہوئی تھی اور وہ سارے ہمارے پاس سامنے آ گئی, تو پھر ہمیں اعتماد نہیں تھا. ٹھیک, مطلب آپ نے وہ اپنا جو شبہ تھا اس کے اظہار کے لیے سے کہ آپ ساتھ ہی رہیے گا. ملک عزت ممن صاحب جو آل پاکستان مسلم لیگ کے ہیں, پرویز مشرف کی نمائندگی کر رہے ہیں پروگرام میں, ان سے بات کریں گے, اور شہزاد امین صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں ان سے بھی سب جو ہے وہ جواب لیں گے. بلکہ چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے محمد شہزاد امین صاحب یہ جواب دیں. ان کا جو یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کی طرف سے پھر جو رویہ اختیار کیا گیا تو میرے خیال میں وہ پھر ریزن بنا کہ اب یہ جو آپ کی محبتیں تھیں, جو قربتیں تھیں, اب وہ نفرت میں بدل رہی ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے اختلاف, لیکن میرے خیال میں یہ حسن جو ہے نا اب یہ بدصورتی میں بدل چکی ہے. نہیں جی, ہماری تو کوئی ان سے وہ نہیں ہے. ہم نے تو ان کو اعتماد سے ووٹ بھی دیے, کاسٹ بھی کیے, لیکن اگر یہ اپنا کیلکولیشن کرے
اپنا وہ کریں تو ان میں تو ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. وہ تو اپنا ہی ایسٹیمیٹ سیدھا کریں, اپنے آپ کو جو اپنا سوچے میرا دوست کون ہے, میرا دشمن کون ہے. ابھی اگر کوئی وہاں پہ ان کو نقصان ملتا ہے تو اس کا بلیم تو ہمیں نہیں آنا چاہیے نا. وہ تو ان کا یہ خود سوچیں یہ کس نے ہمارے ساتھ کی ہے. ان کے سٹیمپ آئے ہیں 7 ووٹس پہ, تو وہ ہماری کوئی اس میں مسٹیک تو نہیں ہے. ہم نے تو جتنا کرنا تھا وہ تو کر دیے. وہ تو عوام کو پتہ ہے, عوام کہہ رہی ہے, لوگ کہہ رہے, پاکستانی عوام کوئی آج کل تو وہ نہیں ہے کہ بس ان کو دھوکہ دے دیے, تو سب سمجھ رہی ہے, سب کو دیکھ رہی ہے, اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں. چلے اگر آپ نے اتنا ہی ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو پھر گیلانی صاحب کو جو حزب اختلاف کا جو ہے وہ بڑا بنانے کی بات ہو رہی ہے سینٹ میں, تو آپ لوگ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ نہیں جی, ہمیں کوئی ضرورت اس طرح میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں کوئی ضرورت ہے ساتھ میں ان کو لے کے چلنا, یا ہماری کوئی مجبوری ہے ان کو ساتھ میں لے کے چلنا. یہ وقت کا تقاضا ہے, اچھا وقت کی ضرورت ہے. عوام کو ڈبوئے جا رہا ہے, عوام کو مہنگائی کے پہاڑ ان پہ گرا رہے ہیں. تو اس حالات میں ہم اگر ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں دیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلیں گے, تو ہمارا ملک اور بھی ڈوب جائے گا. وہ تو آپ دیکھیں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں عام بندے کو یہ چیز کوئی ڈفرینس آتی ہے حکومت میں, یا حکومت کے اس میں آتے ہیں, تو وہ آپ ہر چیز میں اندازہ لے سکتے ہیں, اندازہ لگتے ہیں. عمران خان جب حکومت میں نہیں تھے تو وہ ڈی چوک میں یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جب مہنگائی آتی ہے تو حکمران چور ہوتے ہیں. تو جب مہنگائی آتی ہے تو ابھی کون, اس بات سے متفق ہے. عزت خان محمد سے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پیپلز پارٹی پر بھی تنقید کی, آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی ٹھیک نہیں کہتے ہیں. آپ لوگوں کا اپنا کردار کیا ہے؟ پرویز مشرف صاحب بھی اس ملک میں رہے ہیں, اب تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بلیم کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ملک یہ حالت ملک کی ہو چکی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ تمام جماعتیں وہ تو پرویز مشرف کے بارے میں کہتے ہیں کہ پرویز مشرف نے اس ملک میں وہ فساد برپا کیا جس کی وجہ سے ابھی تک پاکستان سبر نہیں رہا. دیکھو جی, پرویز مشرف صاحب نے اس ملک کے لیے بہت کام کیے ہیں. کیا کام کیا؟ کوسٹل ہائی وے بنایا ہے یہ ملک میں, تو موٹر وے تو پھر کوسٹل ہائی وے بنائے ہیں, پشاور موٹر وے بنائے نواز شریف مشرف صاحب کے دور میں. موٹر وے تو بچے کو پتہ ہے کہ نواز شریف نے بنائی کا منصوبہ تھا. سوات موٹر وے بنائے. انہوں نے مفاد کی خاطر ان سب پارٹیوں نے مل کر کے مشرف صاحب پر گمراہکن الزامات لگائے, ملک کو چلنے نہیں دیا, ہمارے خلاف دھماکے کیے گئے. ہمارے خلاف پڑوس میں بھی جو پاکستان کے خلاف جتنی پڑوسی ممالک تھے وہ بھی وہاں پہ بھی بسر اقدار وہ پارٹیاں تھیں جو اس ملک کے خلاف تھے. واجپئی, طالبان افغانستان میں کچھ یہ یہاں اندرونی معاملات ایسے تھے کہ ہمیں چلنے نہیں دیے. کہ اس کے باوجود پرویز مشرف صاحب کے وقت کا اس وقت کے ساتھ حساب لگا دے کہ مہنگائی کس وقت ایک مطلب بیگا واٹ بجلی جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, بدامنی جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی, پاکستان میں خودکش حملے جو ہے وہ بڑھ چکے تھے, پاکستان میں جو ہے تعصب اور 12 مئی جیسے واقعات جو ہے وہ تسلسل سے ہو رہے تھے. تو اور کیا, تو یہ سب واقعات کے باوجود عوام پرویز مشرف سے خوش تھے. مہنگائی نہیں تھا, ملک میں پیسے تھے, خزانہ بھرا ہوا تھا, جگہ جگہ پہ دھماکے ہو رہے تھے, لیکن عوام خوش تھا. دیکھو جی, اب پاکستان کو دہشت گردی کے کنارے پر لانے پر بھی عوام خوش تھی. یہ جو یہاں پہ جو ہمارے پاور کے وہ جتنے بجلی کے خسارے ہو رہے تھے عوام خوش تھی. یہاں پہ روزگار کے مواقع ختم ہو گئے. حنیف الرحمان صاحب, یہ دھماکے ابھی سے اس وقت سے نہیں ہو رہے تھے, یہ 78 سے جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور جنرل ضیاء صاحب کے دور میں ہوئے تھے, بنیاد جنرل ضیاء صاحب نے رکھا, نواز شریف صاحب نے رکھا, وہ ایک الگ فیس تھا نا, وہ ایک الگ فیس تھا. اس کے بعد اچھا یہ بتائیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے, اگر آپ کو اتنی مہنگائی اور بے روزگاری اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مسائل ہیں, تو آپ پی ڈی ایم کی تحریک کا حصہ کیوں نہیں بنتے ہیں؟ ہم بننے کو تیار ہے. میں نے خط ان کو بھی لکھا ہے پی ڈی ایم کو, اور میں نے عمران خان کو بذات خود اپنے نام سے خط لکھا ہے کہ بھائی ہم 2 بندے آپ کو دیتے ہیں, 2 بندے. مطلب آپ پی ڈی ایم کو بھی آپ خط لکھ رہے ہیں, عمران خان کو بھی خط لکھ رہے ہیں. اگر یہ نہیں کرتا تو ہم پی ڈی ایم کو اس لیے خط لکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو جو مطالبہ ہے, جو ایجنڈا ہے وہ ٹھیک ہے, بشرطے کہ یہ لوگ عمل اس پہ کرے. یہ خود لڑ رہے کردار کے خاطر ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچ رہے. تو نہیں, ٹانگیں کھینچنے کی بات نہیں ہے ملک صاحب. آج نواز مصطفیٰ کوکر صاحب کا بیان دیکھا جائے, مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے کیا کہا ہے کہ بھائی ہماری پیپلز پارٹی اقتدار کی خاطر یہ جو کچھ کر رہی ہے ہمارا ہمیں جو سے ڈبل پالیسی. ملک عظمت صاحب یہ بتائیے کہ آج مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا یہ بیان انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ سینٹ انتخابات میں باپ جماعت سے ووٹ لینا ہمارا جو نظریاتی ایک موقف ہے اس کے خلاف ہے, یہ نہیں لینا چاہیے تھا, اور بڑا دکھ ہوا ہے. ہمیں
نقصان ہوا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کوئی عام ایم پی اے عام ایم این اے نہیں, وہ بلاول بھٹو کے ترجمان رہ چکے ہیں اور بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. تو اس بیان کو ہم کیسے لیں ملک عظمت صاحب؟ میں سمجھتا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جو بیان دیا ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم پی ڈی ایم کو اس پر کنونس کر چکے تھے اچھا کہ جی آپ ہمارے راستے پر چلے, ہم آپ کو ان ہاؤس چینج کے ذریعے حکومت میں لے آئے. 9 پارٹیوں کے موقف سے آپ کیسے اکیلے چل سکتے ہیں؟ 9 پارٹیوں کا موقف ایک طرف ہے اور آپ کے موقف کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے پوری طرح سنا گیا تو انشاءاللہ مسائل کا حل نکل آئے گا. جی ہم نے کہا تھا کہ ان ہاؤس سینٹ چینج, ان ہاؤس نیشنل اسمبلی کا چینج, پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو رخصت کر دیں گے, یہ کام ہم کر کے دکھا دیں گے. تو اب میاں صاحب چونکہ وہ خود اس وقت کسی صوبے میں حکومت میں نہیں ہے اور دوسری طرف مولانا صاحب بھی, تو بڑے اس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ان کو سوٹ نہیں کر رہا تھا, تو اس لیے یہ ہمارے فارمولے پر نہیں چلے. ہم نے تو کہا تھا کہ پی ڈی ایم کا نہیں عظمت صاحب, میں اگر آپ بات سننا چاہیں تو ملک صاحب دیکھیے ایک بات ہے, پاکستان مسلم لیگ نون نے تو آپ لوگوں کو ووٹ بھی کیا اور آپ کا ساتھ بھی دیا, گلا ان کا یہ کہ آپ نے ساتھ نہیں دیا. آپ کے ساتھ ہم کیسے چلیں؟ یہ تو پی ڈی ایم میری بات جی میں اس بات کو دہراؤں, دوبارہ کہہ دوں کہ یہ جو الیکشن سینٹ الیکشن جس میں یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے لیے کھڑے ہوئے تھے, تو اس میں ویڈیو لنک کی جو میٹنگ ہوئی تھی درست سمجھ گیا, ٹھیک بالکل آپ نے بات کہہ دی. اچھا یہ بتائیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا یہ بیان آپ درست نہیں سمجھتے کہ باپ پارٹی سے ووٹ نہیں لینا چاہیے تھا؟ حنیف صاحب میں اپنی بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے پی ایم ایل این اور مولانا صاحب اور پوری پی ڈی ایم کو یہ کہا تھا کہ ان ہاؤس چینج جیسے آئے گا وزیر اعظم بھی پی ڈی ایم کا ہوگا, چیئرمین سینٹ بھی پی ڈی ایم کا ہوگا, تو پھر ہم نے الیکشن کرنے ہیں, لیکن الیکشن سے پہلے انتخابی اصلاحات کرنے ہیں. تو انتخابی اصلاحات کے لیے اگر 6 مہینے رہتے ہیں, سال رہتا ہے, 8 مہینے. اچھا ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی نے آپ کی بات مانی اور سینٹ انتخابات میں بھی حصہ لیا, ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیا, وہ تو آپ کی بات کو مان رہے تھے. وہ جب شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے حمزہ شہباز نے کہا کہ اگر چیئرمین سینٹ بن گیا ہے یوسف رضا گیلانی تو پیپلز پارٹی پنجاب میں مضبوط ہو جائے گی, تو نہیں بننا چاہیے اس کو. تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اعتماد کا فقدان آ گیا, اعتماد تو نہیں رہا پھر. یہ جو شہباز شریف کے فرزند نے حمزہ شہباز نے بات کہی تھی, یہ آپ کے اختلاف سے پہلے کہی تھی کہ بعد میں کہی تھی عظمت صاحب؟ الیکشن سے پہلے نہیں آپ اپنا کریکشن کر لیں, آپ اپنا کریکشن کر لیں جب یہ ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے ملک صاحب. اچھا آپ یہ بتائیں شجاعت امین صاحب, ملک عظمت صاحب جو بات کر رہے ہیں یقیناً وہ تو اچھا ملک صاحب میں چونکہ ان کے پاس جانا چاہوں گا, لیکن پہلے ایک سوال آپ سے کر لیتا ہوں. ملک عظمت صاحب یہ بتائیں جو باپ پارٹی سے جو ووٹ مانگا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ درست تھا؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے جو لیڈران ہیں وہ اس بات پر خفا ہیں. جب اپنوں نے ہمیں ڈسا تو ہمیں پھر کسی سے بھی ووٹ مانگنے میں جمہوری حق ہے, ہم کسی سے بھی سپورٹ مانگ سکتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, آپ نے وضاحت کر دی. شجاعت امین صاحب جب آپ اپنے ہو کر ڈسیں گے تو پھر تو وہ باپ سے ووٹ لیں گے نا؟ نہیں, جب ہم ڈسنے والے تھے تو ان کو سپورٹ کیوں کیا؟ اگر ہم ڈسنے سپورٹ نہیں کیا نا, نہیں پی ڈی ایم کی ساری پارٹیوں نے سپورٹ کیا یوسف رضا گیلانی کو. یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں, یہ تو سب بچے کو معلوم ہے, بچے کو پتا ہے کہ یہ جو حالات گزرے ہیں پی ڈی ایم میں, یہاں پہ جو پی ڈی ایم کا نمائندہ مسلم لیگ نون کا نمائندہ نہیں تھا, اگر جے یو آئی کا نمائندہ تھا, اگر پی پی کے نمائندہ تھا, اگر مسلم, تو اس کو پی ڈی ایم کا نمائندہ کہا جاتا تھا. اس کو کوئی یہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. یہاں پہ اختلاف آیا جب یہ الیکشن ہار گئے ہیں سینٹ کے, تو اس میں قصور مسلم لیگ کا ہوا, اس میں قصور مولانا صاحب کے گروپ کا ہوا, اس میں قصور پی ڈی ایم کے گروپ کا ہوا. یہ پتہ تو اس ٹائم ہم پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ جمہوریت میں یہ جمہوریت کا حسن ہے, آپ جتنے اعتراض کریں ہم آپ کے اعتراض کے سامنے آپ کے جواب دے رہیں گے, آپ کو جواب دیتے رہیں گے, کیونکہ ہم نے ساتھ مل کر چلنا ہے.
کیونکہ یہ جو ایک کورونا کی طرح یہ ہمارے ملک میں یہ تحریک انصاف چاہی ہوئی ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اس چیز کو روکنا ہے، اس مہنگائی کے چلیں اس کا جواب دیں گے. میں جی جی انیف الرحمان صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، یہ پی ڈی ایم کا مسئلہ ہی لوگ آپس میں لگے، لیکن میں ایک بات کہوں گا جہاں تک مجھے پتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی اقتدار کے خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے. اب اے پی ڈی ایم میں 9 بڑی جماعتیں منسلک کے جو سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی میں نمائندگی رکھتا ہے. اب تمام کے موقف سے ہٹ کر جانا، اپنا موقف پیش کرنا یا اس پہ ڈٹے رہنا، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے پیپلز پارٹی کے لیے. اب 9 پارٹیوں کا موقف تھا کہ ہم استعفے دیں گے، اور الیکشن کمیشن رول کے مطابق اگر 100 سے زائد ارکان قومی اسمبلی یا سینٹ استعفے دیتے تو دوبارہ اس پہ اسمبلی ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے، اس پہ دوبارہ زمینی الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے مکمل طور پر پیپلز پارٹی کیوں آپ کے خیال میں انہوں نے استعفیٰ؟ جی آج ابھی عظمت صاحب دیکھ رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب نے بھی یوسف رضا گیلانی سے ہاتھ ملایا، دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ان کے لیے دعوت کی ہے. تو مطلب یہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے جو اڑان ہے اور اپنے وہ ہے اس طرف کر دیا. اچھا ملک عثمان صاحب، کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ لوگوں نے جو وہ بلاک بدل دیا، آپ پہلے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ تھے، اب آپ حکومتی آشیرواد کے بعد آپ اس طرف چل پڑے کیونکہ آپ کی محبتیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں اس جانب؟ حنیف صاحب، میں آپ اور یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، فرض کرے ہم پی ڈی ایم ہیں، ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں. پہلے شہباز شریف صاحب کو موقع ملتا ہے کہ آپ جا کر معاملات کو سدھاریں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں، پھر آصف علی زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کو موقع دیا جاتا ہے. جب پیپلز پارٹی کام شروع کرتی ہے کہ ان ہاؤس چینج پہلے ہوگا، اس کے بعد الیکشن ہوگا، تو یہ رکاوٹیں اور اس میں بد اعتمادی کس وجہ سے پیدا ہو گئی، وہ وجہ ہی بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کمزور ہو رہا ہے. نہیں ٹھیک، آپ کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں، عظمت صاحب خود اپنے اس میں کہا ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے یہ مان رہے تو ہم ان کے ساتھ چل رہے تھے، یہ ٹھیک ہے. ابھی اگر ایک بات آ جائے جو آپ کے مفاد میں نہ ہو، جو آپ کے اس میں نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پی ڈی ایم چھوڑ دیں، پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں. نہیں، انہوں نے پی ڈی ایم کو تو نہیں چھوڑا، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھیے جی، مولانا صاحب اور میاں صاحب نے استعفوں کی بات کی، ہم نے کہا کہ استعفے خطرناک ہے، استعفے نہیں چاہیے، ان ہاؤس چینج چاہیے اور پھر الیکشن چاہیے. ملک صاحب آپ کو کس بات کا ڈر ہے کہ استعفے دینے کے بعد یہی کہ اصل حکومت چلی جائے گی؟ حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں اور کوئی اور ایسے حالات آ سکتے ہیں جس میں آپ کو پھر جمہوریت نظر نہیں آئے گی. تو یہ آپ صرف یہ پیپلز پارٹی کو ایسے نظر آ رہا ہے، کیا پاکستان مسلم لیگ کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ باقی دیگر جو 9 جماعتیں ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، اگر یہ ہر ایک کی اپنی نظر ہے، لیکن ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے بڑے احتیاط سے کام نہیں لیا تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. نہیں، اگر پورے ملک سے استعفے دے رہے ہیں اور وہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کس بات کی ڈر ہے؟ اگر آپ اس بات پہ ڈر رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ اور کوئی سسٹم تو نہیں آ سکتا ہے، عوامی رائے لیں گے، یہ تو عوام اپنا خود ایک، یہ تو منتخب نہیں ہے، منتخب کا اچھا یہ بتائیں ملک عثمان صاحب، آپ سے آخری سوال، کیا پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے درمیان جو محبتیں تھیں، خاص کر آپ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں وہ محبتیں ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملے گی، یا آپ لوگوں کا جو ایک سفر تھا وہ ختم شد؟ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. اگر ہم ڈائیلاگ پہ ایگری ہوتے ہیں تو ایک ساتھ چلیں گے، جب ہم ڈس ایگریمنٹ کرتے ہیں تو راستے الگ ہوتے ہیں. ملک عظمت صاحب بہت شکریہ، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دے رہے تھے، تھینک یو سو مچ. ناظرین، پروگرام میں ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کو بھی شامل گفتگو کریں گے، ان کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بھئی حروف آخر کچھ نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ ساتھ لے کے چلیں. آپ کس حد تک پر امید ہے کہ پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ چلے گی، اور ایسی صورت میں چلے گی کہ استعفے بھی نہ دیں؟ کیونکہ آپ اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو بزد ہیں کہ آپ پہلے استعفے دیں. اگر یہ استعفے نہیں دیتی پاکستان پیپلز پارٹی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سفر آگے چل سکتا ہے؟ اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ نہ رہے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اچھا، یہ مجبوری ہے پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ نون اور
مولانا صاحب کے گروپ کے سارے جتنے بھی ڈیموکریٹک پارٹی ہیں یہ مل کر چلیں گے تو اس ناسور سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں گے. مطلب پیپلز پارٹی اگر پی ڈی ایم میں شامل نہ ہوں تو آپ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہیں گے؟ نہیں ایسے بات نہیں ہے. اگر وہ خود اکیلے نہیں چل سکتی, اچھا, اگر یہ ہم سے ہٹ بھی جائیں تو ان کو چلنا وہ دشوار ہو جائے گا. مطلب یہ ان کے حق میں کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں؟ یہ ان کے حق میں ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے. تو وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کیا جب وہ آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو بھی فیل کر رہے ہیں ان کی, تو یہ بھی آپ ان کے سٹیٹمنٹ, عظمت خان صاحب کے سٹیٹمنٹ سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرف آخر نہیں ہے, ہم کسی ٹائم بھی مل سکتے ہیں. اور ہماری کوئی اس میں تو ہم قوم کے لیے, ملک کے لیے نکلیں, اس میں ہماری ذاتی کوئی فائدے یا مفاد کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے مفاد لے کے یا کسی طریقے سے ہمارے مفاد حاصل ہو جائیں تو ہم پی ڈی ایم کو چھوڑ دیں. نہیں, کیونکہ یہاں پہ تو جو حالات ہیں, جو حالات سنگین ہونے جا رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے پی ڈی ایم بنی ہے. پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنا ہر پارٹی کی مجبوری ہوگی. پی ڈی ایم اگر ساتھ نہیں چلے گی تو ملک کو نقصان ہوگا. مومن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ ملک کے مسائل کا حل کیا ہے؟ کیونکہ پی ڈی ایم کے ساتھ تو آپ چلتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس طریقے کا حصہ نہیں ہیں, تو ان کا جو موقف ہے, ان کا جو پروگرام ہے پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے, یہ جو آپ کو تجاویز دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے, یہی طریقہ کار ہے, یا آپ کوئی اور طریقہ تجویز کرتے ہیں؟ دیکھو جی, پہلی بات تو یہ کہ اس گورنمنٹ کی ناکامی کا سب سے جو بڑا وجہ ہے, اچھا, پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے سندھ رہنما صاحب کا, میں نے صاحبزادہ طارق اللہ صاحب نے, وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں. طارق اللہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ طارق اللہ صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت دیا. آپ جی فون پہ رہیے گا, عزت خان صاحب بات کمپلیٹ کر لیں پھر آپ کی جانب بڑھوں گا. جی عزت خان صاحب. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ جو ہمارے محترم جہانگیر ترین صاحب, جیسے ہماری پنڈی کی صفائی کا جو ٹیکہ ہے ہم نے البراق والے کو دیا, ترکی کی کمپنی ہے, وہ دنیا جہاں کا کچرا پنڈی کا اکٹھا کر کے ایک جگہ تلف کر دیتی ہے. اس طرح یہ تمام پارٹیوں سے کچرا اکٹھے کرنے کا ٹیکہ جو تھا وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تھا, جو کسی زمانے میں آپ کے مشرف کے ساتھ ہے. اس کچرے سے گورنمنٹ انہوں نے بنایا, جو کسی زمانے میں آپ کے مشرف کے ہم نوا تھے. صاحب نے تو ڈنڈا دے کر ان سے حکومت کی ہے نا. اچھا, ہاں, اس طرح تو نہیں تھا کہ وہ دیکھتے رہے جس طرح عمران خان دیکھ رہے, اس طرح تو گورنمنٹ ایک مطلب جہانگیر ترین اگر مشرف کے ساتھ ہو تو درست, اگر عمران خان کے ساتھ ہو تو سرپرستی پرویز مشرف صاحب کی تھی, وہ نگرانی کر رہا تھا, ایک ایک وزیر کو چھان بین کر رہا تھا, ایک ایک منسٹر کو, ایک ایک سینیٹر کو, ایک ایک ایم این اے کو بڑا باریکی سے دیکھ رہا تھا, وہ گورنمنٹ کو چلا رہا تھا خود دیکھ. حل کیا ہے ابھی مسائل جو مہنگائی, بے روزگاری اور یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے, حل کیا ہے آپ کے خیال میں, تجویز کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ انہوں نے جو طریقہ اپنایا ہے ٹیکس کا جو انہوں نے طریقہ اپنا ہے, جیسے لوگوں کو بلیک میل کرے, کاروباری لوگ نہیں, طبقہ نہیں آ رہے اور نئے پالیس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, بینک میں آپ پیسہ نہیں جمع کرا سکتے, ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائے, عوام کو کلم کلا کاروبار کرنے کے اختیار دے. عزت صاحب کو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ پی ڈی ایم میں مل جائیں, یہ آپ کے جو منشور ہے وہ جو آپ کے, بالکل تو آئے ہمارے ساتھ ہو جائیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی ہمیں جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے جماعت اسلامی کے حوالے سے, پی ڈی ایم میں آپ شامل نہیں, کبھی آپ بلاول بھٹو صاحب سے ملاقاتیں آپ کی ہوتی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حکومت کے خلاف آپ بیان بازی کرتے ہیں, اپوزیشن کے ساتھ آپ بیٹھ کے کوئی تحریک کا حصہ نہیں بنتے. جماعت اسلامی آخر کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سب سے پہلے حنیف صاحب آپ کے سوال پہ بہت تعجب کا اظہار کرتا ہوں. جی پلیز کیجیے. آپ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے. جماعت اسلامی اپنی جگہ پہ کھڑی ہے الحمدللہ. اچھا, نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے, اندر پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. یہی تو عالمی ہے سر, تو آپ کن کے ساتھ ہیں؟ مطلب آپ اپنے اسٹیبلشمنٹ کی انتظار کر رہے ہیں کب وہ ہاتھ بڑھائے, کے ساتھ نہیں ہے, ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ کی انتظار کر رہے ہیں کب وہ ہاتھ ہم بڑھائے. اپنے ساتھ ہیں. اسی طرح اب ہم نے ایک پہلے ادوار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے مختلف ٹائم پہ انتخابی اتحاد کیے تھے, آئی جی آئی کی شکل میں یا کسی اور کی شکل میں, لیکن اب ہمارا جو پالیسی ہے, ہم نے سارے یہ ان لوگوں کو آزمایا, ان لوگوں کو ہم نے بہت کندھے دیے, ان کو بہت سپورٹ بھی کیا, لیکن وہ پھر جہاں تک پہنچ جاتے ہیں پھر وہ اپنے مقاصد کرتے ہیں. آپ نے کندھے دیے, انہوں نے کندھے نہیں دیے آپ کو. اس لیے ہم نے اب اپنے ایجنڈے پہ, اپنے نشان پہ اور اپنے سلوگن پہ
इंतखाबात में तो इंशाल्लाह साहब हिस्सा लेंगे। साहब आप समझते हैं कि आप अकेले कर पाएंगे जब इतनी बड़ी बड़ी जमातें हैं मौजूद हैं, पीडीएम अपोजिशन की शक्ल में? कौम इंशाल्लाह समझ जाएगा, ये पाकिस्तान के अवाम को इंशाल्लाह एहसास हो जाएगा कि उन्होंने पीपल पार्टी को भी आजमाया, उन्होंने मुस्लिम लीग को भी आजमाया, उन्होंने पीटीआई को भी आजमाया। तो सर पुख्तनख्वा में तो इंशाअल्लाह ताला तारिकुल्लाह साहब, मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह पुख्तनख्वा में तो आपको भी आजमाया सर। हम आजमाया अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने जितने जो वजारतें हमने किए हम इस पे फख्र करते हैं। जो कारकर्दगी हमने दिखाई इंशाल्लाह किसी और ने वो नहीं दिखाई है। लेकिन सर कारकर्दगी के नतीजे में जब भी इंतखाबात हुए हैं उसके बाद हमें कोई नुमाया कामयाबी नजर नहीं है आपके हवाले से। यार वो तो आप ऐसी सवाल करते हैं कि वो तो सारे पाकिस्तान का जो हशर हुआ था वो तो अपनी जगह है ना। जी जी ये लोग तो ऐसे ही इस तरह नहीं आए थे कि जो जिनको वो चाहते थे वो लोग आ गए हैं। अच्छा, जिनको नहीं चाहते तो उसको बाहर कर दिए। ये बात क्लियर करें। ठीक है। अच्छा ये बताएं, देखिए वो उनका मौक़िफ़ वो किसी हद तक ये कहना चाहते हैं कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का साथ दिया गया, दीगर जमातों का साथ दिया गया, रिटर्न में कुछ नहीं मिला, ना जमहूरियत को फायदा हुआ ना अवाम को फायदा हुआ, आप पर बेसिकली उनका एतमाद नहीं। अनीफ साहब ये बात वो जरा क्लियर कर दें। जब तारिकुल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमें कंधे की जरूरत पड़ी तो हमने कंधा दिए, वो कंधा कब दिए और कहाँ पे दिए? मुझे बताएं कहाँ पे दिए कंधा? अभी मुझे बताएं यहाँ पे किस दौर में कंधा जमात इस्लामी ने दिए? मुस्लिम लीग को दिया, पीपल्स पार्टी को दिया, और कब दिया? ये जब जमहूरियत पसंद पार्टी होती है जो डेमोक्रेटिक को पसंद करती है, डेमोक्रेसी को पसंद करती है, उनको हर हाल में डेमोक्रेसी का साथ देना होता है। ये मेरे साथ देना, पीपल्स पार्टी का साथ देना, मौलाना साहब को के साथ देना, ये इसकी बात नहीं है। हमने अगर हुकूमत भी करनी है तो अवाम के लिए करनी है, अगर हमने जंग भी लड़नी है तो अवाम के लिए लड़नी है। अवाम के मफाद से ज्यादा कुछ बढ़कर हमने कुछ नहीं। के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में ख्याल ये तासुर ये, जब आप हुकूमत में होते हैं फिर आप जमहूरी कुव्वतों के साथ नहीं होते, फिर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं। जब आप अपोजिशन में होते हैं फिर आपको जमहूरियत याद आती है, ये आप पे इतराज किया जाता है। जब हम हुकूमत, ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब जरूर लेंगे। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तारिकुल्लाह साहब भी मौजूद हैं, इज्जत खान साहब भी मौजूद हैं और शिराज अमीन साहब भी मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन वेलकम बैक। अच्छा इज्जत खान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी तारिकुल्लाह साहब की और शिराज अमीन साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर में तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों को जो चैलेंज है वो तो यही है ना कि किसी तरीके से पाकिस्तान में जमहूरी रिवायात जो है वो बरकरार रहें और गैर जमहूरी कुव्वतें अगर बिलफर्ज किसी हवाले से भी इन्वॉल्वमेंट उनकी है तो वो आईनी तरीके से उनको रोका जाए। ठीक है, जब गैर जमहूरी कुव्वतों की बात होती है तो आपकी जमात का नाम जो है वो सरफहरिस्त आता है और मौजूदा हुकूमत की जितनी भी नाकाम पॉलिसीज़ हैं जो आप भी समझते हैं कि बहुत गलत पॉलिसीज़ हैं, वो उसके लिए आपको भी इल्ज़ाम इसलिए दिया जाता है कि इमरान खान साहब की काबीना में शामिल तकरीबन निस्फ से ज़्यादा लोग तो मुशर्रफ के साथ ही थे, आपके लोग थे। जी जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया अनीफ रहमान साहब। बात यह है कि ये लोग नवाज शरीफ साहब के साथ भी थे जो इस वक्त काबीना में है, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी थे, लेकिन इनको चलाने वाला इंजन उसका ठीक होना चाहिए। हम अभी भी कहते हैं, असूख से कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को बाइज़्ज़त तौर पर वापस वतन लाया जाए और एक साल के लिए ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है जो बहुत ही इंतहाई बिगड़ चुकी है, जो बिल्कुल संभालने का कोई रास्ता नहीं नज़र किसी को भी आ रहा है, पीडीएम भी मेरे ख्याल में उसकी भी बस की बात नहीं है। तो हमें समझते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को वापस लाया जाए बाइज़्ज़त तौर पर मुल्क, और ये मुल्क वापस परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले किया जाए। क्या उनके पास कौन सा जादू का चिराग है कि वो क्या कर पाएंगे? अवाम तो उनके साथ नहीं, ना अवाम उनके साथ है। देखो जी, हाँ। इस वक्त हमारे जो पेज है परवेज़ मुशर्रफ साहब के 62 लाख खाली उनके फॉलोवर हैं। सोशल मीडिया की वजह से तो आवाम साथ है ना सर, 62 लाख आवाम बंदे के पेज पे है। 22 करोड़ आवाम में करोड़ों आवाम मुस्लिम लीग के साथ है, यहाँ पे करोड़ों आवाम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया की अगर बात हो तो ये तो करोड़ों लोग इनके साथ है। मैं अनीफ भाई एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये टांगे की पार्टी है उनकी, 4-5 बंदे हैं जो गवर्नमेंट आती है तो वो उस गवर्नमेंट के साथ मिल जाते हैं।
یہ اپنے مفاد پرست لوگ اس میں آئے ہیں. جتنے بھی آئے ہیں مشرف کی پارٹی میں وہ صرف مفاد کے لیے. مشرف کو چھوڑ دیں. آپ کی دوسری بات کے لیے میں آ رہا ہوں جو بریک سے پہلے آپ نے کہی تھی کہ نواز شریف کا گورنمنٹ یا مسلم لیگ نون کا گورنمنٹ جب بھی آتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی مسلم لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو یہاں پہ موٹر وے بن جاتے ہیں. جب بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے تو یہاں پہ یلو کیب سکیم چلے جاتے ہیں, چلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ روزگار سکیم شروع ہو جاتے ہیں. دیکھو موٹر وے میں بھی انہوں نے کمیشن لیے. موٹر وے میں کیا کمیشن لیا؟ نواز شریف صاحب جو ابھی چلے گئے, عزت صاحب آپ پروف کر کے یہ کوئی عام جلسہ تو نہیں ہے کہ آپ بات کریں گے کمیشن لیا. ہمیں بتائیں کہ کون سی کمیشن کب اور کہاں لی. میٹرو جو رولپنڈی بنی ہے, میٹرو رولپنڈی, اس میں انیب عباسی صاحب کو 4 ارب روپے اس لیے دیے گئے. اس کا پروف دکھائیں, اس کا پروف دکھائیں. نہیں تو یہ میرے بھائی عزت بھائی بات سنیں, آپ اس طرح بات کریں گے پروف کے ساتھ بات کریں, دلیل کے ساتھ بات کریں کا مقابلہ کر سکیں. طارق اللہ صاحب کچھ سے بات کریں. طارق اللہ صاحب یہ فرمائیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں اور موجودہ حکومت کی پالیسیز ہے, آپ دونوں پر تنقید کرتے ہیں اور آپ دونوں سے ناخوش ہیں, تو آپ کے خیال میں قابل عمل حل کیا ہے تاکہ عوام جو مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی یہ پریشانی دور ہو سکے؟ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پارٹیوں کے پاس نہیں ہے؟ علیف صاحب بات یہ ہے نا کہ اس ملک میں جمہوریت ایک برائے نام جمہوریت نام ہو چکا ہے. اصل جمہوریت اس ملک میں نہیں ہے, اصل پارلیمنٹ اس ملک میں نہیں ہے اور اس کی چابیاں کہیں اور ہے. جب پارلیمنٹ آزاد ہو جائے, جب جمہوریت آزاد ہو جائے, پھر آپ کہیں کہ اس ملک کا کیسا حل ہو جائے گا. آپ ان کی اتحادی رہے ہیں کہ گورنمنٹ میں سراج الحق صاحب سینئر وزیر رہے ہیں, ان کی اتحادی رہے ہیں. آپ بھی یہ جماعت اسلامی والے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, نہ یہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کا منتظر ہے, جب اسٹیبلشمنٹ ان کو اشارہ دے گا کہ بھائی آپ اس طرف آئے, یہ تو آپ کا خیال ہے نا. میرا خیال نہیں ہے, یہ ایک الگ پتہ, ایک ابھی جو کھیل کھیلا جائے گا, جو ابھی آئے گا وہ ایک الگ پتہ ہوگا, اس پتے کے انتظار میں میرے بھائی. ان کی بات سن لیتے ہیں. جی طارق اللہ صاحب پلیز. اس کو دفن کرے یار, مشرف کا باپ بن ہو چکا ہے. جی مشرف اب اللہ تعالیٰ کے غیر و غضب میں آ چکا ہے. اس کو چھوڑے, اس کو کیوں کسی طرح اسٹریچر پہ لائیں گے پاکستان؟ یہ ابھی مشرف کی بات کر رہا ہے, خدا کے لیے یہ باتیں نہ کرے. اچھا آپ حل بتا رہے تھے طارق اللہ صاحب, آپ بتا رہے تھے حل. جی پلیز فرمائیے گا. حل بات ہے کہ اصل ٹرانسپیرنٹ الیکشن اس ملک میں ہونا چاہیے. ٹرانسپیرنٹ الیکشن اس ملک میں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن آزاد ہو چکا ہے اور اس کے فیصلوں پہ عملی شکل عمل کرنا چاہیے. انتخابی اصلاحات پہ اچھی طریقے سے عمل کیا جائے. یہ چیز ایسی ہے تو آ جائیں پی ڈی ایم میں پھر یہ تو طارق اللہ صاحب یہی مطالبات تو پی ڈی ایم کے لوگ بھی تقریباً اسی سے ملتے جلتے کرتے ہیں, تو آپ پھر الگ سے کیوں, منطق کیا ہے اس کی؟ بات یہ ہے نا کہ ہم نے تو الیکشن کمیشن کے قوانین بنا لیے, ٹھیک, مسلم لیگ کی دور میں بنائے, صحیح, لیکن پھر جو آرڈیننس جاری ہوا تھا وہ کس صدر پاکستان نے جاری کیا تھا؟ درست, کہ آپ کے ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ فوج ہوگی. یہ آرڈیننس کس نے جاری کیا تھا؟ یہ مسلم لیگ کی صدر پاکستان نے جاری کیا تھا جو ممنون حسین صاحب تھے. بالکل. بات ایسی ہے کہ یہ لوگ خود طارق اللہ صاحب, تو آپ بھی اس ٹائم تو ہمارے ساتھ ہی تھے نا, آپ کو الگ تو نہیں تھے. آج آپ کے بھی مفادات جو ہیں, جو آپ کے اقدامات ہیں, وہ آپ آج بھی پی ڈی ایم کے کہہ رہے ہیں, تو اس سے پہلے آپ ان کے اتحادی کیوں رہے پی ٹی آئی کے؟ آج آپ پارلیمنٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ لیگل طریقے سے نہیں آئے, تو پارلیمنٹ کا حصہ آپ کیوں بھر رہے تھے؟ میں آپ کی بات سے کلیئر نہیں سمجھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں چلے ٹھیک ہے. اچھا طارق اللہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات فوری طور پر ہونے چاہیے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہی پاکستان کے موجودہ مسائل کا حل ہے؟ یار ابھی 2-2.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت نے یعنی گزار دیے. جی, ان کی کارکردگی کو آپ سے اندازہ کر لے. جی, اس ملک میں کیا ہونے والا ہے.
بالکل، اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس ملک میں جو معیشت تباہ و برباد ہو رہا ہے, مہنگائی زوروں پر ہے, ہر وقت ایک نیا ڈرامہ کھل رہا ہے. تو آخر کیا بنے گا؟ ہم تو یہ چاہتے کہ اگر یہ حکومت مزید 2-2.5 سال اور بھی گزارے یہ ملک غرق ہو جائے گا. یہ اسٹیٹ بینک کا کیا مسئلہ ابھی چل رہا ہے, اسٹیٹ IMF کا ہم غلام بن چکے ہیں, بیرونی ملکوں قوتوں کی اشاروں پہ ہم چل رہے ہیں. تو یہ ملک تو ہم آزاد تو نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آخر اسٹیٹ بینک کا کیا قصور ہے کہ اس وقت آپ اسٹیٹ بینک کسی IMF کو کسی بیرونی ادارے کے حوالے کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک کو تو ملک کا ایک بہت بڑا ایسا ادارہ ہوتا ہے کہ اس میں ریزرو اور یہ سارے یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں. ابھی جو انہوں نے جو آرڈیننس لانا چاہتے ہیں. طارق اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے تفصیلی وقت دیا. ٹھیک ہے, ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی, بات ان کی بھی جو ان کا موقف تھا وہ سامنے آ گیا. آپ جب بار بار اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے مراد تو وہ آپ کو کہتے ہیں؟ نہیں, ہم کیا, اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تو ابھی ہماری حکومت ہوتی, مشرف صاحب پاکستان میں ہوتے. بھائی ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف بالکل نہیں دیکھ رہے, یہ آپ کے سامنے سب کچھ ٹھیک ہے نا جی. ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہم نے کارکردگی کی, ہم نے صوبائی خود مختاری دی ہے, ہم نے صوبائی مختاری دی ہے. ہم نے یہ جو آپ کے چینل چل رہی ہے ہمارے وقت کے چل رہے. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کیا تھا, ایک PTV تھا, ایک PT ہوم تھا, 40 چینل مشرف صاحب کے دور میں کھلی میڈیا کی آزادی تھی. کوسٹل ہائی وے نو گو ایریا نے پورے پاکستان میں ختم کیے. کراچی میں دہشت گردی کا بیج بھی انہوں نے, نہیں, دہشت گردی کا بیج نواز شریف نے بویا جنرل ضیاء کے ساتھ مل کر کے, ٹھیک ہے نا جی. افغانستان سے طالبانوں کو لا کر کے نواز شریف نے دہشت گردی کو ختم ضیاء کیا. کے دور میں ہوا ہے, 12 مئی ضیاء کے دور میں ہوا ہے, یا خودکش حملے ضیاء کے دور میں شروع ہوئے ہیں؟ وہ تو سب آپ کے دور میں شروع ہوئے. نہیں, ہمارے دور میں شروع ہوئی نا. اگر ہم دہشت گردی کو نواز شریف کی حکومت میں ختم کیا گیا ہے. آپ اپنے جو آپ کے دیکھو جی, دیکھیے پرویز مشرف کے دور حکومت میں جو بیج بوئے گئے بقول اپوزیشن پارٹیوں کے, کہ آج وہ بیج جو ہے وہ تناور درخت بن چکے ہیں, اور وہی جو ہے اصل مسائل جو ہے وہی ہے. مشرف صاحب کے دور میں اگر جو کابینہ تھا, ماروی مہمان آپ کا, یہ جو سوات والے ہیں امیر مقام صاحب, نواز شریف کا گورنمنٹ تو بھی ہماری اسی ساتھیوں سے چل رہا تھا. نہیں تو فاروق نسیم آپ کے ساتھ تھے, عاشق خوان آپ کے ساتھ تھے, حفیظ شیخ آپ کے ساتھ تھے, یہ جو نور اللہ قادری صاحب وہ آپ کے ساتھ تھے, چودھری برادران آپ کے ساتھ تھے. موجودہ حکومت کے آدھے لوگ سے زیادہ تو MQM آپ کے ساتھ. ہم جو ہمارے ساتھ تھے, ہمارا ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں تھا. ہم نے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, لیکن تھے ان کے ساتھ. ہم کام ان سے کرا رہے تھے. ان کی انوالمنٹ کیا ہوئی, امیر مقام کی انوالمنٹ کیا ہوئی, ماروی میمن کی انوالمنٹ کیا ہوئی؟ کام تو آپ کا ہے, آپ جو کام کریں گے وہ آگے جائے گا. ہم کو چوری کے لیے تھوڑی ہے کہ آپ چوری کریں, آپ کمیشن لیں, آپ ڈاکے مارے, موٹر وے بنائیں. کس نے کمیشن, امیر مقام نے کمیشن لیا. ہم کیسے پکڑتے, گورنمنٹ نہیں کرتا. ہمارے دور میں ایسا نہیں ہوا. ہمارے دور میں یہی لوگ تھے, ملک بھی صحیح چل رہا تھا. ان کے دور میں کرپشن ہوئی اور آپ کے دور میں قتل و غارت گری ہوئی ہے, جن کا یہ الزام ہے کہ لوگ مرے. کراچی میں ایک دن میں 100 بندہ مرتا تھا. MQM کو آپ نے بٹھایا ہوا تھا اپنے ساتھ. دیکھو جی, کراچی میں ہم نے نہیں کیے, کراچی میں امن و امان نہیں, انہوں نے نہیں کیے, ہم نے وہ غیبانہ آ گئے تھے. ہم نے بلوچستان میں نو گو ایریا ختم کیا, ہم نے کراچی میں نو گو ایریا ختم کیا. ٹھیک ہے نا جی, ہم نے پورے ملک میں نو گو ایریا بنا دیا, پورے ملک کو نو گو ایریا بنا دیا ہے. دہشت گردی انہوں نے ختم آپ کی کے ہے. سامنے KPK میں جو ہو رہا تھا, جو بلوچستان میں نواب اکبر خان بگٹی صاحب کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, زندہ لوگوں کو دفن کرا رہے تھے. نواب اکبر بگٹی کو تو اس پر مزید بات ہو سکتی ہے. عراق سے زیادہ اسلحہ اس پر بہت بات ہو سکتی ہے. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں گفتگو آپ نے تمام مہمان حضرات کی سنی. ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.